कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। आज सीखेंगे इबादत का मकसद, द पर्पस ऑफ वर्शिप। क्यों हम इबादत करते हैं? जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई वजह होती है। तो जब हम इबादत करते हैं और सिर्फ खुदा ही की इबादत करते हैं तो उसके पीछे मकसद क्या होता है या क्या होना चाहिए। आज जो कुछ सीखेंगे ये एक आईना भी होगा, अ मिरर, कि जिसमें हम खुद को परखेंगे कि मैं इबादत क्यों करता हूँ या क्यों करती हूँ, क्यों करता रहा हूँ, क्यों करती रही हूँ। क्या वो मकसद ठीक था या ठीक है, या मुझे अपना पर्पस या मकसद इबादत का तब्दील करने की ज़रूरत है। तो आज हमने ये गौर करना है बाइबल में से कि इबादत का मकसद क्या है। इबादत का मकसद उसकी मश्क और कबूलियत के लिए बहुत अहम है। ये पहली बात समझ लें। मत्ती की इंजील में 6 बाब सारे का सारा पढ़ते जाएं तो आपको पता चलेगा खुदावंद यस्सु ने इबादतों की बाबत सिखाया है इसमें कि लोग जब इबादत के पीछे एक सोच फर्क कर लेते हैं तो उनकी इबादत कबूल नहीं होती। वो दुआ इसलिए करते हैं ताकि लोग देखें। मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके, मतलब उनको खुदा की तरफ से कोई अज्र, कोई इनाम, कोई बरकत नहीं मिलनी, क्योंकि उनके दुआ करने, रोजा रखने और खैरात देने के पीछे मकसद कोई और है जो खुदा को पसंद नहीं है। और मश्क यानी प्रैक्टिस, यानी अमल कैसे करना, इबादत करनी किस तरह से है। लोगों को दिखा के कुछ करना है, तरीका बदल गया ना, क्योंकि मेरी सोच है कि लोग देखें, तो फिर मेरा इबादत करने का तरीका भी बदल जाएगा, उसका अंदाज बदल जाएगा। मैं ऐसे दुआ, इबादत, हमदो सना, खिदमत करूंगा कि लोग देखें। सो इबादत करने का तरीका, उसकी प्रैक्टिस, उसकी मश्क, उसका अंदाज भी बदल गया। किस वजह से? कि मेरी सोच क्या है उसके पीछे, मेरा मकसद क्या है, मेरी नीयत क्या है उसके पीछे। खुदावंद ने सिखाया अगर तेरी नीयत सिर्फ खुदा के लिए है तो वो तो पोशीदगी में है। तू पब्लिक में, लोगों में क्यों जाकर रोड़ा डाल रहा है? मकसद ठीक हो गया तो इबादत का तरीका भी ठीक हो जाएगा और वो कबूल भी हो जाएगी। और अगर मकसद गलत है तो हमारे तरीके भी गलत हो गए और फिर कबूल भी नहीं होगी। इबादत का मकसद नमूदो नुमाइश या ज़ाती शोहरत नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। खुदावंद यस्सु ने कहा कि रियाकार क्या करते हैं, वो चौकों पे, राहों में खड़े हो जाते हैं जहां से लोग गुजरते हुए उन्हें देखें। बड़ा दुआ करंदा तनी बंदा है, बहुत दुआ करने वाला बंदा है। भाई क्या बात है, इतना रूहानी बंदा हमने कभी देखा ही नहीं। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, आते जाते, दुआ ही दुआ कर रहा होता है। और कैसी शानदार दुआ करता है, किस लिए? लोग उन्हें देखें। तो खुदावंद ने कहा ऐसों की दुआएं कबूल नहीं, ये खुदा का पसंदीदा तरीका नहीं। मकसद उनका यह है कि लोग देखें, उनकी शोहरत हो, लोग उन्हें दुआ करने वाला जाने, लोग उन्हें खैरात करने वाला जाने, लोग उन्हें रोजादार जाने। खुदावंद ने तो ये तक अपने कलाम में बताया है कि जिसे गैर जुबान की नेमत मिली है, जब तक कोई कलीसिया में तर्जुमा करने वाला ना हो, गैर जुबान बोलने वाला खामोश रहे, क्योंकि वो मशहूरी के लिए नहीं है। जी बड़ा रूए दे उत्ते गैर जुबान आउंदी है नो। खुदा ने ये बताया कि इबादत जब ज़ाती शोहरत के लिए हो जाए, अपनी मशहूरी के लिए हो जाए, तो मकसद गलत हो गया है, तो वो कबूल भी नहीं होगी, उसका तरीका भी काबिल कबूल नहीं, और वो फलदार भी नहीं, बाबरकत भी नहीं खुदा की तरफ से। कभी भी इबादत करें तो ज़ाती शोहरत, दिखावे, नमूदो नुमाइश, मशहूरी के लिए ना करें। क्वायर में गा रहे हैं तो हम ऐसी ताने पलटे लगाने की फाखर कोशिश करते हैं कि जो सबसे अलग हो, जरा मेरा माइक अलग नजर आना चाहिए, जरा लोगों को महसूस हो मेरी आवाज सबसे बुलंद है, मैं बेहतरीन गाता हूं, मैं दूसरों से अलग होकर गाता हूं। वो नुमाइश है। जब आप सिर्फ अपने माइक पे तवज्जो करते हो ना,
کہ ساری کوائر میں سے صرف میں الگ دکھوں، الگ سنائی دوں، تو پھر آپ اپنی پرستش کرتے ہو، اپنی نمائش کرتے ہو، اپنی شہرت کرتے ہو۔ یہ شہرت گھروں میں کیجئے، میڈیا پہ کیجئے، سوشل میڈیا پہ کیجئے۔ خدا کے گھر میں جب مل کے گا رہے ہیں تو ایک جیسا گائیں۔ اپنے آپ کو الگ شو کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں سب سے الگ ہوں، وہ ذاتی شہرت ہے۔ اس فریسی کی طرح جان رہے ہو، میں تو ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، شکر ہے اس جیسا گناہگار نہیں ہوں، پوری دہیکی دیتا ہوں۔ ہم شو یہ کرتے ہیں کہ میں سب سے الگ ہوں، بہترین ہوں، اور ان کو کچھ نہیں آتا۔ یہ ہے ذاتی شہرت۔ ہدیہ دینا ہے، اسا کو دینا ہی نہیں، ساڈا نا ہی نہیں لیا، اعلان نہیں ہوا، ذاتی شہرت۔ ایسے لوگ ہیں کلیسیاؤں میں، اپنی رجسٹری سمجھتے ہیں وہ بینچ کے اس کونے کو کہ جہاں سے وہ سب کو دکھتے ہیں۔ کسی نہ کسی بہانے ہم نے آلٹر پہ آنا ہے، مذبح پہ آنا ہے، پبلک کی آنکھوں میں آنا ہے، میں دکھوں لوگوں کو، کچھ نہ کچھ میں کرتا ہوا دکھوں لوگوں کو، پتہ چلے میں ہوں ادھر۔ اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں اور تالیاں بجائیں تو آپ کی حمد و ثنا، ساز بجانا، گیت گانا، کلام سنانا، کچھ بھی کرنا خدمت میں، عبادت میں بیکار ہے، وہ مقصد غلط ہے۔ ذاتی شہرت ہے تو وہ مقصد غلط ہے، خداوند نے اسے رد کیا ہے۔ اور عبادت کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ دعائیں ہوں، مناجات ہوں، شکر گزاریاں ہوں، التجائیں ہوں، ہمارا حمد و ثنا کرنا، ساز بجانا ہو، کلام خدا کی خدمت ہو، تلاوت ہو، ہدیہ اٹھانا ہو یا کوئی اور خدمت ہو، منادی کرنا ہو، غیر قوموں میں خدمت ہو، یا مجبوروں، بے یارو مددگار لوگوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہو، ہمارا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدمت یا عبادت کرتے ہیں وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ رسولوں نے یہ کہہ دیا روح القدس کی رہنمائی میں کہ اگر ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو بیکار ہے، بے فائدہ ہے، بے پھل ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی فائدے کی بات ہی نہیں اگر ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو۔ اور بائبل کلیئرٹی سے، بالکل صفائی سے سکھاتی ہے کہ آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی خدمت نہ کرو، خدا کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ مجھے یا کلیسیا میں کسی انسان کو خوش نہیں کرنا۔ آپ اگر عبادت کرتے ہو، خدمت کرتے ہو خدا کے گھر میں آ کے کسی بھی طرح کی، تو کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف خدا کی۔ تو اس سے خوش یا ناراض صرف ہونا صرف اس کا حق ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے۔ اور عبادت کا مقصد اپنے فائدے کے لیے کچھ حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بار بائبل مقدس کے متن میں جہاں لفظ سجدہ استعمال ہوا ہے نا اردو میں، انگریزی میں پہلی بار وہاں لفظ ورشپ یوز ہوا ہے۔ پیدائش کی کتاب کا 22واں باب ہے۔ ابراہم اپنے نوکروں سے کہتا ہے تم یہیں رکو، میں اور لڑکا یعنی میرا بیٹا پہاڑ پر جا کر خدا کو سجدہ کر کے آتے ہیں، ہم ورشپ کر کے آتے ہیں۔ وہ وہاں کچھ لینے گیا تھا، وہ کہتا ہے میں خدا کو ورشپ کرنے جا رہا ہوں، خدا کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں، خدا کی بندگی کرنے جا رہا ہوں، خدا کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، اور عبادت کر کے لوٹ آؤں گا۔ تو کرنے کیا جا رہا تھا؟ کچھ لینے، کچھ فائدہ لینے جا رہا تھا پہاڑ پر، کچھ لینے نہیں۔ وہ بیٹا قربان کرنے جا رہا تھا، کچھ لینے نہیں، کچھ پیش کرنے جا رہا تھا۔ عبادت کا مقصد، سجدوں کا مقصد، ورشپ کا مقصد، پرستش کا مقصد کچھ لینا نہیں، خدا کو کچھ پیش کرنا ہے۔ دانیل 3 باب 16 سے 18 آیات۔ وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیری مورت کو سجدہ
نہیں کریں گے۔ خدا کی عبادت کرتے ہیں، یقین ہے کہ وہ بچا سکتا ہے، اور نہ بھی بچائے تو کوئی مشکل نہیں۔ خدا نہ بھی بچائے، خدا ہمیں نہ بھی فائدہ دے، خدا ہماری مدد نہ بھی کرے، خدا ہمیں آگ سے نہ بھی بچائے، تو بھی ہم اس کی عبادت چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی عبادت وہ اس مقصد سے کرتے ہی نہیں کہ کچھ لیں خدا سے، کچھ فائدہ اٹھائیں خدا سے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے تو عبادت کرنی ہی نہیں ہے، کچھ لینے کے لیے تو عبادت کرنی ہی نہیں ہے۔ عبادت تو ہے خدا کے حضور کچھ پیش کرنا، کچھ دینا، کچھ لے کے آنا خدا کے حضور، کچھ اس کی طرف بڑھانا کہ مجھ سے یہ لے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری حمد تعریف بھی ہو سکتی ہے، دعا ہو سکتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں جانوروں کی قربانیاں ہوتی تھیں، اب یسوع نے قربانی دے کر قربانیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ ہم اپنا من، اپنا دل، اپنی زندگی اس کو پیش کرتے ہیں، ہدیے نذرانے پیش کرتے ہیں، خدمتیں خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ عبادت کا مقصد کچھ لینا، پانا، فائدہ اٹھانا ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ عبادت اس مقصد، اس سوچ کے ساتھ کرتے ہو کہ ہم نے کچھ پانا ہے، ہم نے کچھ لینا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر آج سے اپنی عبادت کا مقصد بدل لیجئے۔ سموئیل کی دوسری کتاب اور باب نمبر 15، داؤد بادشاہ کا بیٹا ابیسلوم اپنے باپ سے کہتا ہے، میں نے منت مانی تھی کہ میں جب دوبارہ یروشلم میں آؤں گا، بسوں گا، تو میں حبرون میں جا کر خداوند کی عبادت کروں گا، مجھے اجازت دے۔ باپ ہے اس کا، بادشاہ بھی ہے، تو شہزادہ باپ سے کہتا ہے مجھے اجازت دے کہ میں جا کے عبادت کروں۔ اور بائبل میں لکھا ہے یہ سازش تھی۔ مقصد کیا تھا؟ بندے ساتھ لے کے جاؤں گا، باپ یروشلم میں ہے، یہاں سے دور حبرون میں اس سے آنکھوں سے دور چلا جاؤں گا، عبادت کے نام پہ جاؤں گا، اور وہاں پہ جا کے بندے اس نے تیار کیے ہوئے تھے، لوگ ملائے ہوئے تھے ساتھ۔ کہا کہ جب میں وہاں جا کے قربانیاں چڑھاؤں، عبادت کروں، جب آواز سنو تم تو بلند آوازیں کر دینا کہ ابیسلوم حبرون میں بادشاہ ہو گیا ہے۔ عبادت کا مقصد کیا تھا اس کا؟ خدا کو خوش کرنا نہیں، خدا کو کچھ پیش کرنا نہیں، باپ سے دور جانا اور وہاں جا کے باپ کی بادشاہت چھیننا۔ خدا نے اسے پسند نہیں کیا، اور پھر ایسا ہوا کہ ابیسلوم مارا گیا۔ داؤد کا تخت قائم رہا۔ عبادت کے نام پہ سیاست، تخت چھیننا، سازش، لوگوں کو ابھارنا کہ جب تم نرسنگے کی آواز سنو تو بول اٹھنا کہ ابیسلوم حبرون میں بادشاہ ہے۔ اور ابیسلوم کے ساتھ یروشلم سے 200 آدمی جن کو دعوت دی گئی تھی گئے تھے، وہ سادہ دلی سے گئے تھے، ان کو کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہم کبھی کبھی عبادتوں میں سیاست کرتے ہیں، حکمرانی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نام دیتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں تاکہ ہماری حکومت قائم ہو جائے، اور نام دیتے ہیں کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے عبادتوں کو اور حکمرانی کی سیاست کو الگ رکھا جائے۔ خدا کا گھر، خدا کا مذبح، عبادت گاہیں سیاسی جلسہ گاہ نہ بنائی جائیں۔ ابیسلوم نے یہ کام کیا، عبادت کے نام پہ اس نے تخت لینے کی کوشش کی، سازش کی، اور لکھا ہے 12ویں آیت کے آخری حصے میں یہ بڑی بھاری سازش تھی۔ کلام جسے سازش کہتا ہے، ابیسلوم اسے عبادت کہتا ہے۔ مقصد تھا کہ میں باپ کا تخت چھین لوں، اپنا فائدہ نہیں لینا عبادت سے،
اپنے فائدے کے لیے کچھ پانے کے لیے عبادت نہیں کرنی۔ اگر یہ مقصد ہے کہ عبادت اس لیے کرنی ہے تاکہ لوگ جڑ جائیں، لوگ میرے پیچھے ہو جائیں، میرے فالوور ہو جائیں، میرے پیروکار ہو جائیں، اور پھر میں اپنی حکومت قائم کر لوں، اپنا تخت قائم کر لوں، تو یہ مقصد غلط ہے۔ خدا کا کلام اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اور عبادت کا مقصد خدا کی بابت اپنا فرض ادا کرنا ہے، یہ ہے حقیقی مقصد۔ This is my basic duty, my responsibility towards God۔ خدا کی طرف میرا فرض ہے، جیسے ماں باپ کی طرف ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، اسی طرح ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ یہ فرض ہے ہم پہ، ہمیں یہ آپشن نہیں دی گئی کہ چاہے تو کر لو چاہے نہ کرو، ایسا نہیں ہے، فرض ہے ہم پہ۔ اسے پورا کیے بغیر ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ یسایہ 43ویں باب میں لکھا ہے، خدا خود کہتا ہے میں نے انہیں خلق کیا، انہیں پیدا کیا ہے تاکہ میرا جلال ظاہر کریں، میں نے انہیں خلق کیا ہے تاکہ میری حمد کریں۔ ہمیں پیدا ہی خدا نے اس لیے کیا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں، اس کی حمد کریں، اس کی پرستش کریں، اس کا جلال ظاہر کریں۔ ہمارے بنائے جانے کا مقصد ہی یہ ہے، تو ہماری ذمہ داری ہوئی نا، پھر ہمارا فرض ہوا یہ کہ جس نے ہمیں بنایا ہی عبادت کے لیے ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ مقصد سامنے رکھنا چاہیے، خدا یہ میرا فرض ہے کہ میں تیری عبادت کروں، اور میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ تو نے میری زندگی سے یہ فرض جوڑ دیا ہے، تو نے خود اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری حمد کرو، تو میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا فرض ہے یہ۔ اور ہم نے پچھلے بار یہ سیکھا تھا کہ کیسے خدا اس لائق ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کرو۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے خون سے خرید بھی لیا ہے، وہ اس لائق ہے، وہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، وہ اس لائق ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے۔ لوکا پہلا باب 74ویں اور 75ویں آیات، خدا نے ہمیں چھڑایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم عمر بھر راست بازی سے اور بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اس نے بچایا ہی ہمیں اس لیے ہے۔ افسیوں پہلا باب 4 سے 6 آیت، ہم چنے اور بلائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اور پہلا پطرس 2 باب 9 آیت، ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا نے مخصوص کر دیا ہے، چن لیا ہے اور مبارک ٹھہرا دیا ہے، بلند ہمارا رتبہ کر دیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم اپنے خداوند کا نام اونچا کریں، اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ فرض ہے ہمارا، کوئی احسان نہیں۔ جب فرض ہم پہ ہے تو ایک پارٹی ہوتی ہے جس پہ فرض ہوتا ہے، تو دوسری پارٹی ہوتی ہے جس کا حق ہوتا ہے، حق ہے، اس کا رائٹ ہے۔ عبادت اس مقصد سے کرنی ہے کہ خداوند تیرا حق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تیرا حق بنتا ہے۔ ہماری اولاد ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں ان کی خوراک، ان کی پوشاک، ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ان کے لیے ایک رہنے کی جگہ کا انتظام کریں، ان کی حفاظت کا انتظام کریں۔ یہ ان کا حق ہے کہ انہیں دیا جائے، اور ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ دیں۔ جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، کاروبار پہ لگ جاتی ہیں، تو پھر اولاد کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور ماں باپ کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے خدمت لے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں، اور خدا کا حق ہے کہ وہ ہم سے اپنی عبادت ریسیو کرے، پرستش قبول کرے، اس کی پرستش کی جائے۔ یہ خدا کا حق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ معبودوں میں سب سے عظیم ہے، وہ جلال اور حشمت اور بزرگی کا خدا ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا حق ہے۔ کسی کا حق اس کو دینا کوئی احسان ہوتا ہے؟ اس کا حق ہے۔ آپ دکان سے کوئی سامان خریدتے ہو تو آپ اس کو جب پیسے دیتے ہو تو اس کا حق ہے، کیونکہ اس نے آپ کو سامان دیا ہے۔
اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے، رقم لے، قیمت لے، اس کا حق ہے. آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے کہ لو میں نے تم سے 1 کلو چینی لے لی ہے، لے میں احسان کر رہا ہوں 300 فلس دے کے. کوئی احسان نہیں، یہ اس کا حق ہے، خدا کا حق ہے. یہ کبھی بھی عبادت کرنے کا سوچو تو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، میری جان تو عبادت کیوں کرنا چاہتی ہے؟ تو جواب دو، اے میری جان، عبادت خدا کا حق ہے اور میں خدا کا حق ادا کر رہا ہوں، اس لیے عبادت کر رہا ہوں. سوچ میں، نیت میں فرق آ گیا نا. اب نہ تو کسی کو دکھانا ہے، نہ اپنی شہرت ہے، نہ کچھ پانے کی خواہش ہے، صرف خدا ہے. میرا فرض ہے اس کی طرف کہ میں اس کی عبادت کروں. اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے عبادت قبول کرے، میں اس کی پرستش کروں اور وہ اسے قبول کرے. یہ اس کا حق ہے. مکاشفہ میں ہم نے سیکھا تھا کہ ساری مخلوقات فرشتوں سمیت یہی تو کہتی ہیں کہ وہی لائق ہے عبادت کے، اور کوئی لائق ہے ہی نہیں. اس کا حق ہے، وہ اس لائق ہے اس کی عبادت کی جائے. اور عبادت کا مقصد خدا کے سامنے اپنی حیثیت کا اعتراف کرنا اور خدا کو اس کا واجب مقام دینا ہے. میں کون ہوں؟ آفیسر کی مثال لے لیتے ہیں. سیکیورٹی فورسز میں، ملٹری میں اور پولیس میں سینئر کو سلام کیا جاتا ہے، سیلیوٹ کیا جاتا ہے. یہ اس کا حق ہے کہ اسے سیلیوٹ کیا جائے، سلام کیا جائے. جونیئر کا فرض ہے، ڈیوٹی ہے اس کی کہ وہ اس کو سلام کرے، اس کا حکم مانے. جب جونیئر افسر، ماتحت عملہ اپنے سینئر کو سلام کرتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں، رتبے میں، عہدے میں، مرتبے میں. عمر میں شاید بڑے ہوں لیکن رتبہ، مرتبہ، مقام چھوٹا ہے میرا. جب ہم خدا کی عبادت کریں تو اپنے سامنے یہ مقصد رکھیں، میرا فرض ہے اس کی عبادت کرنا، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. میں اس لیے کرتا ہوں اور میں خدا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں چھوٹا ہوں، میں نیچ ہوں، میں نکما ہوں، میں کمزور ہوں، میں خاکی ہوں، میں اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے کھڑا رہ سکوں. میری حیثیت کوئی نہیں ہے، تو بہت بلند ہے، تو میرے سجدوں کے لائق ہے، تو پرستش کے لائق ہے، تو عبادت کے لائق ہے. میں آدم اور حوا کے عمل سے بغاوت کرتا ہوں. میرے پہلے ماں باپ نے تیرا رتبہ چھیننا چاہا، تیری جگہ خدا بننا چاہا، تجھ جیسا بننا چاہا. میں ویسا نہیں کرنا چاہتا. ہم یہ بتائیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ پھل دکھنے میں خوشنما اور عقل بخشنے کو خوب ہے. ابلیس نے کیا ان کو ورغلایا؟ جب تم اس میں سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، روشن ہو جائیں گی، تمہارا ذہن ایسا ہو جائے گا، تم خدا کے جیسے بن جاؤ گے. انہوں نے خدا کے جیسا بننا چاہا. ہم تجھ جیسے نہیں ہیں، نہ تیری جگہ لینا چاہتے ہیں. خدا ایک ہی ہے. جب تخت ایک ہے تو اس پر بیٹھنے والا بھی ایک ہے. ایک بادشاہت میں 2 بادشاہ نہیں ہوتے. آدم اور حوا نے خدا بننا چاہا، اس کے جیسے بن جائیں. جو کچھ وہ تھے اس سے چھلانگ مار کے اونچا جانا چاہتے تھے. خدا جیسے بن جائیں، وہ مقام لے لیں، وہ رتبہ لے لیں. لیکن ہم جب عبادت کریں تو مقصد ہو، اے خداوند میں ان جیسا نہیں، میں اپنی حیثیت کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں خاک ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں حلیم اور عاجز ہوں. آئی ایم ہمبل، میں خاک ہوں، آئی ایم ڈسٹ. میں تیرے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں اور تو بہت بڑا ہے. تیرا واجب مقام، تیری جگہ یہ ہے کہ تو بہت بلند ہے، تو بہت اونچا ہے، تو قدوس ہے، تو پاک ہے، تو سجدوں، پرستش، تمجید، ستائش، شکر، جلال، عزت کے لائق تو ہے. اور میری جگہ یہ ہے کہ میں تیرے قدموں میں سجدہ کروں. زبور 99 میں اس کے پاؤں کی چوکی کے پاس آ کر سجدہ کرو. زبور 123، جیسے
غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، ویسے ہی ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں۔ ہم نوکر ہیں، ہم لونڈیاں ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ تو کچھ دے تو ہم لیں گے، تو کچھ کہے ہم سنیں گے، تو حکم جاری کرے اسے پورا کریں گے، کیونکہ ہم تیرے غلام اور تیری لونڈیاں ہیں۔ تو ہمارا آقا اور مالک ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے میں خدا کو یہ بتاؤں میں کون ہوں اور تو میری نظر میں کیا ہے۔ اپنے اپنے ذہن میں مقصد سوچتے رہیے، میں کیوں کرتا ہوں عبادت، اور بائبل کیا سکھاتی ہے۔ عبادت کا مقصد خدا کی فرما برداری کرنا ہے، خدمت کرنا ہے نا، ایک مطلب غلام اور لونڈی جو کہے وہ ماننا ہے۔ ابراہیم نے کہا نوکروں سے کہ میں اور لڑکا میرا بیٹا دونوں جاتے ہیں پہاڑ پر کیا کرنے؟ سجدہ کرنے، ورشپ کرنے جا رہے تھے، قربانی کرنے۔ کیوں کرنے جا رہا تھا؟ کیونکہ خدا نے کہا تھا، خدا نے حکم دیا تھا کوہ موریا پر، وہ پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں اس پر جا، اپنے لڑکے کو لے کر جا اور اس کو جا کے وہاں قربان کر دے۔ وہ قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اور کیا کہتا ہے اس عمل کو؟ ورشپ۔ میں خدا کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، جو کچھ اس نے کہا ہے میں وہ ماننے جا رہا ہوں۔ میں غلام کے طور پر، میں اس کے نوکر کے طور پر جو اس کی زبان سے نکل گیا اسے پورا کرنے جا رہا ہوں۔ جو اس نے مانگا بھلے وہ میرے لیے قیمتی ترین ہے تو بھی میں اسے پیش کروں گا، کیونکہ میں اس کا غلام ہوں اور وہ میرا مالک ہے۔ فرما برداری، حکم پورا کرنا۔ خروج 7واں باب 14ویں سے 16ویں آیات، 20واں باب اور پہلی 11 آیات۔ حکم 10 حکم جو خداوند نے سکھائے ان میں سے خروج 34واں باب اور 14ویں آیت، متی 4 باب 10ویں آیت۔ حکم ہے خدا کے کہ میری پرستش کرو، حکم ہے خدا کا کہ میری عبادت کرو، حکم ہے خدا کا کہ میری حمد کرو، حکم ہے خدا کا کہ میرا جلال ظاہر کرو، حکم ہے۔ اور جب مالک حکم دے چکا تو پھر میری زندگی میں عبادت کا مقصد کوئی اور نہیں، یہ ہونا چاہیے کیونکہ میرے مالک کا حکم ہے، میں اسے پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اے میری جان، تو کیوں عبادت کے لیے پیش ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے؟ اے میری جان، یہ میرے خداوند کا حکم ہے، میں جسے پورا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے مقصد عبادت میں آنے کا مقصد۔ گھر میں عبادت کا، کہیں بھی عبادت کرو، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے میرے مالک، میرے خداوند، میرے آقا جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے اپنے بیٹے کے خون سے خرید لیا، جس کے ہاتھوں سے نکلنے والی نعمتوں سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں، اس نے حکم جاری کیا ہوا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم میری پرستش کرو، تم میری بندگی کرو، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں۔ سو مقصد کلیئر رکھیں، اس کا حکم ماننا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس لیے عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کا مقصد خدا کا دیدار کرنا اور اس کے ساتھ رفاقت رکھنا ہے۔ دیدار کرنا بڑی شاعرانہ سی اصطلاح ہے، کسی کو دیکھ لینا، ہم خدا کو دیکھنے کے خواہش مند ہوں۔ زبور 27 4 آیت، تواریخ کی پہلی کتاب 16واں باب ہے 11ویں آیت، تواریخ کی دوسری کتاب 7واں باب اور 14ویں آیت، گنتی 6 باب 26ویں آیت۔ خداوند کے دیدار کے طالب رہو۔ خداوند خود کہتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں میرے دیدار کے طالب ہوں۔ اور خداوند نے خود کہا موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ وہ یوں کہہ کر اسرائیل کو دعا دیا کریں، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے، اپنے چہرے کا رخ تیری طرف کرے۔ میں عمر بھر تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے تیرے گھر میں رہوں، تیرا جمال دیکھوں، تیری خوبصورتی دیکھوں۔ یہ خواہش ہونی چاہیے۔ میں کیوں عبادت کرنے جا رہا ہوں یا کیوں کرتا ہوں؟ میں خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا حسن دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا جمال دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا جلال دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کو دیکھنے کی خواہش، اسے پورا کرنے کے لیے عبادت کریں۔ لیکن افسوس ہم ایسے معاشرے میں ہیں جہاں لوگ کسی اور کے دیدار کے لیے عبادت میں آتے ہیں۔
مل لیں گے کسی سے، کسی کو دیکھ لیں گے، دل خوش ہو جائے گا۔ ہم کسی اور کے دیدار کے لیے عبادتوں میں آتے ہیں۔ بائبل کیا سکھاتی ہے؟ خدا کے دیدار کے طالب رہو۔ وہ خود چاہتا ہے کہ تم میرے دیدار کے طالب رہو، اور اس نے خود کہا ہے کہ یہ دعا دیا کرو کہ خداوند کا چہرہ تمہاری طرف ہو جائے، تم اسے دیکھ پاؤ۔ خدا کے دیدار کے لیے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہم عبادت کریں، خدا کے ساتھ رکنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، رفاقت کے لیے، فیلوشپ کے لیے عبادت کریں، نہ کہ صرف ٹائم گزاری کے لیے۔ اور کوئی کام نہیں ہے، چلو اب بابر کہہ رہا ہے آج اس کے ساتھ عبادت میں ہی چلو، آج والی بال کا یا کبڈی کا یا کرکٹ کا یا فٹ بال کا یا کسی بھی سپورٹس کا آج کوئی میچ نہیں ہے، ٹی وی پہ کچھ نہیں آنا، تو چلو آج عبادت ہی کر آتے ہیں۔ نہیں، عبادت جب بھی کرنی ہے دل میں یہ مقصد رکھنا ہے میں اپنے خدا کے دیدار کے لیے جاؤں اور اس کے ساتھ وقت گزاروں، اس کے پاس بیٹھوں، اس کے قدموں میں بیٹھوں، اس کے نزدیک بیٹھ کے میں اس کا چہرہ تکوں۔ اور عبادت کا مقصد خدا سے محبت کرنا ہے۔ استثناء باب نمبر 13 آیت نمبر 4 ذرا پڑھیے۔ ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 13۔ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، جو وہ کہے وہ کرنا، اور اس کا خوف ماننا، اور اس کے حکموں پر چلنا، اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا، بغل گیر رہنا، اسے ہگ کر لینا۔ جیسے بازوؤں میں لے لیتے ہیں نا ہم کسی کو، جپھا مار لینا، اسی سے لپٹے رہنا۔ لپٹا محبت سے جاتا ہے، جس سے پیار ہو اس سے بغل گیر ہوا جاتا ہے، اسے حق کیا جاتا ہے، اسے سینے سے لگایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا انداز ہے ہر انسان کا کہ جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس سے لپٹتے ہیں۔ اور یوحنا 4 باب 23 اور 24 آیات خداوند یسوع مسیح نے یہ بات سکھائی۔ یاد ہوگا لفظ پروسکونیو، کہ جیسے جانور اپنے مالک کا ہاتھ، پیر یا جسم کا حصہ خوشی سے چومتا یا چاٹتا ہے، محبت کا سب سے چوٹی کا اظہار ہے یہ کہ آپ کسی کو چومتے ہو۔ خدا کو چومو۔ زبور 2 خدا کہتا ہے بیٹے کو چومو، خدا سے لپٹے رہو، اس سے بغل گیر ہو جاؤ، حگ کرو، بازوؤں میں لے لو، اس سے جدا نہ ہو۔ لکھا ہے لپٹے رہو، مسلسل لپٹے رہو اور اسے چومتے رہو۔ اور لوکا 10واں باب ہے اور آیت نمبر 27، سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے خدا سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ میں محبت کے اظہار میں عبادت کرنے لگا ہوں۔ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں یا بتانا چاہتی ہوں کہ اے میرے خداوند مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے۔ میں تیری رفاقت میں آ کر، تیرے پاس بیٹھ کر منہ وٹ کے دجے پاسے نہیں بیٹھے رہنا، منہ بسور کے، منہ بنا کے، منہ پھلا کے، منہ سجا کے دوسری طرف نہیں بیٹھے رہنا۔ تیرے حضور آنا ہے، تیری رفاقت میں آنا ہے، تیری فیلوشپ میں آنا ہے، اور پھر تجھ سے لپٹنا ہے اور تجھے چومنا ہے، تجھے پیار کرنا ہے، تجھ سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ میرا مقصد ہے عبادت کا۔ کچھ پانا تو ہے نہیں، دکھاوا تو ہے نہیں، شہرت کی تو مجھے کوئی سوچ ہی نہیں میرے ذہن میں۔ میرا تو مقصد یہ ہے کہ میں تجھ سے محبت کا اظہار کروں۔ اور پھر عبادت کا مقصد خدا کی قدرت اور کاموں کی گواہی دینا ہے۔ کیوں کرتے ہو عبادت؟ میں اس کائنات میں اپنی آواز اور اپنے عمل سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خداوند کتنی قدرت والا ہے اور وہ کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ زبور 96، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے۔ اس کے کام عجیب ہیں، بڑے ہیں، قدرت والا ہے وہ۔ اور زبور 107 اور اس کی 8ویں آیت، بار بار یہی ایک آیت اس زبور میں بار بار آئے گی۔ کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر
اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، اب ہم اس کے ستائش اور وجوہات سے کرتے ہیں، اس کے کاموں کی وجہ سے نہیں کرتے۔ جو کچھ وہ کر چکا ہے اسے یاد کر کے اس کی ستائش نہیں کرتے، کسی اور وجہ سے کرتے۔ اور عبادت کا مقصد خدا کی تمجید کرنا، اس کا جلال ظاہر کرنا ہونا چاہیے۔ خداوند صرف تیری تعریف، کسی انسان کی نہیں، صرف تیری تعریف، صرف تیرا نام اونچا کرنا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ میں عبادت کیوں کر رہا ہوں، کیوں کروا رہا ہوں، کس لیے عبادت کا انتظام کر رہا ہوں؟ میں صرف خدا کی تمجید کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام اونچا کرنا چاہتا ہوں، اس کا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ نہ اپنی شہرت، نہ کسی انسان کو خوش کرنا، نہ کچھ پانے کے لالچ ہے، صرف خدا کی فرما برداری ہے، اس کا جائز مقام، واجب مقام اس کو دینا ہے اور بتانا ہے میری حیثیت کیا ہے اور میری نظر میں تو کون ہے، اور اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اس کے نام کو اونچا کرنا ہے، گواہی دینی ہے۔ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ اس کا نام جلال پائے۔ وہ جلال کا بادشاہ ہے، اس نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کا جلال ظاہر کریں۔ خداوند یسوع نے کہا کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ اس کی تمجید کریں۔ خداوند یسوع نے جب کوڑی پاک کیے، ایک واپس آیا، کہا باقی کے 9 صاف نہیں ہوئے کہ وہ آ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور 20ویں آیت۔ قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور اس لیے خریدے گئے ہیں کہ ہم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ سو ہماری عبادتوں کے مقصد ٹھیک ہونے چاہیے، نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے، ان کے پیچھے ہمارے سوچ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اپنی شہرت نہیں، اپنی فنکاریاں نہیں، اپنا نام اونچا کرنا نہیں، انسانوں کو خوش کرنا نہیں، اپنے لیے کچھ پانا، عزت چاہنا نہیں، خالصتاً خدا کے لیے عبادت کیجیے۔ میرا فرض ہے یہ، خدا کا حق ہے یہ، خدا کے سامنے مجھے بتانا ہے کہ میں کون ہوں، میرے نظر میں تو کون ہے، اور یہ بتانا کہ میں تیرا حکم مانتا ہوں، میں تیرا غلام ہوں، جو تو کہے میں وہ کرنے آیا ہوں تیری حضوری میں، اور میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے لپٹنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہوں، اور تیرا جلال تیری گواہی کے ذریعے اپنی زندگی سے دینا چاہتا ہوں۔ ہم اپنی عبادتوں کا مقصد ٹھیک کر لیں گے تو ہمارا کرنے کا انداز بھی ٹھیک ہو جائے گا اور قبول بھی ہو جائے گی۔